में से कई लोगों को उस ज़माने से जानता हूँ जब मैं एक स्पोक्स पर्सन था वज़ारत अल-ख़ारिजा के। उसके बाद भी आप लोगों के साथ ताल्लुक़ वास्ता रहा। आज जो मीटिंग हुई उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड से जो जितने भी मामलात थे उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई। उसके अंदर पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के जो कैबिनेट के मेंबर्स को भी और बाकी जो भी अफसरान थे उनको बताया गया। मैंने ब्रीफ किया कि पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी परसू कर रहा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि तमाम बैनुल-अक़वामी तौर पे बहुत ही मज़बूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत ही अहम ताल्लुकात हैं, बहुत ही मज़बूत हैं। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अगेन बड़ी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। और फिर सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के बाकी में जो ममालिक हैं, GCC कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो ममालिक हैं, उनके साथ भी हमारे दिफाई, सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और एक चीज़ जो कि ख़ास तौर पे जिसका ज़िक्र किया गया वो ये था कि अफ्रीका एक बहुत ही एक अहम कॉन्टिनेंट के तौर पे उभर रहा है। और हमने एक जो मौजूदा हुकूमत ने एक लुक अफ्रीका पॉलिसी जो मुरतब की है, जिसके तहत अफ्रीका के जो जितने भी ममालिक हैं उनके साथ राब्ते मज़ीद बढ़ाने की बात की गई। जो इकनॉमिक रिलेशनशिप है उनके बढ़ाने की भी बात की गई। और इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान का एक बहुत ही एक अहम पार्टनर है। और यूरोपियन यूनियन ना सिर्फ अहम पार्टनर है बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान के जो मुआशी ताल्लुकात हैं उसमें ये एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पार्टनर्स में इमर्ज होते हैं जहाँ तक हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरीके से जिस तरह से चीन के साथ हमारे बड़े करीबी मुआशी ताल्लुकात हैं, इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो उसमें काफ़ी बढ़ावा आया है पिछले चंद बरसों में। मसलन किसी ज़माने में अमेरिका की जो हमारे साथ जो ट्रेड थी वो सिर्फ $9.5 बिलियन थी, और जो कि बढ़ के अब वो कुछ 11.5 और 12 बिलियन के दरमियान पहुँच चुकी हुई है। इसी तरीके से GCC की कंट्रीज़, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया, और वो रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सूरत में। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है इसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करने की पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। और इसका जो मेजर स्कोप था वो काफ़ी अहम एरियाज़ में था। मसलन एग्रीकल्चर था, इसके अंदर माइनिंग और मिनरल्स थे, इसके अंदर एनर्जी सेक्टर की अपना उसमें थी वो जो अपना उसमें, और इसी तरीके से काफ़ी और सारे इसके अंदर एरियाज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट का जो फैसिलिटेशन काउंसिल के इनकाद के बाद काफ़ी सारे जो हमारे ममालिक हैं, GCC के ममालिक हो गए, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनकी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्ट का इजहार किया गया है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। एक जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में की जो ख़ास बात यह है कि ये भी एक आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही अहम कदम है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है इन पाकिस्तान के अंदर। मसलन वो एक जो वन विंडो ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि जी बिल्कुल उसी के हिसाब से जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे वो आके पाकिस्तान में बहुत बआसानी कारोबार सेटअप कर सकेंगे और उनको तमाम सहूलियात वो मैसर होंगी जो कि एक जो जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो अपना डिमांड करते रह गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ी देर पहले ये अनाउंस भी किया है और वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है
کہ بزنس کمیونٹی جہاں سے بھی وہ آئے گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو لانگ ٹرم ویزا بھی دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بریفنگ دی پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں, ایکٹیو پبلک ڈپلومیسی کے بارے میں, ٹریڈ ڈپلومیسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مشنز وہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں وہ اپنا انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو. اور اس کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت فوکس ہے ہمارے جو مشنز کا وہ یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ڈیولپ کی جائے اپنے جہاں جہاں بھی وہ اپنے ممالک میں تعینات ہیں. ان کو ہم نے سارا مٹیریل بھجوا دیا ہے اور وہ سارا ان کو کر دیا. ایک اور چیز جو کہ جس کا بہت ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائسپورا اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک ریسورس بیس ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. بلکہ جتنی بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں, میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے, یورپ میں بھی رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں, اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں اور کوئی سوال جواب اگر آپ کے ہوں گے تو اس کا جواب دیں. کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے ذکر کیا ویزا اور دوسری پالیسیز کا, تو ویزا کا جہاں تک تعلق ہے تو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو کیوں نہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب. شکریہ جی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن. فارن منسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہماری ایک لینتھی سیشنز ہو رہے تھے اس میں انٹیریئر ڈویژن کی آج بریفنگز تھیں اور کچھ ڈیسیجنز تھے, تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ویزا پالیسی کی, بیکاز ویزا پالیسی مرتب نہیں ہو پا رہی تھی بڑے عرصے سے, اور اس ویزا پالیسی کے لیے انٹیریئر ڈویژن نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو بزنس فرینڈلی بنایا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 از کہ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فارن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے تو ہم اس کو فارن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے. فارن آفس دے گی, لیکن ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے. اس کے بعد جو وہ اپنا بزنس مین یہاں آتا ہے, بزنس کیپٹل لے کے آ رہا ہے, وہ اپنا ساتھ اپنے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹاف لے کر آنا چاہتا ہے جس میں کوک ہو سکتا ہے, اس کا ملازم ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بڑی آسان شرائط کے ساتھ اس کو ویزا دے دیا. پھر ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں, جو بزنس باڈیز ہیں, جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا باقی چیمبرز ہیں, وہ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے اس کو ٹوٹلی بزنس فرینڈلی کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ پہ ایک زبردست قسم کی ڈرائیو چل رہی ہے, جس میں ایف سی ہے, آئی بی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں, اور اس میں نیکٹا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری اس میں ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے ہیں, جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے, جس میں کھاد کی اسمگلنگ ہے, جس میں چینی کی اسمگلنگ ہے, جس میں آئل کی اسمگلنگ ہے, تو یہ ویٹ کی اسمگلنگ ہے. یہ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا تھا اور یہ بڑے عرصے سے یہ اسمگلنگ جو تھی یہ ہو رہی تھی, اور پھر بالخصوص جو افغان ٹریڈ تھا اس کے حوالے سے بھی اس پہ بھی اسمگلنگ کے بہت سارا عنصر تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایک سنرجی کے ساتھ تمام ایجنسیز, اس میں پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں, سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے. وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا, اور مزید اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ملیں گی, اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. سملرلی ایک اور چیز جس میں انلیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پالیسی مرتب کی ہے, اور وہ پالیسی بھی پہلی دفعہ مرتب ہوئی ہے کہ ہم انلیگل امیگرنٹس کو کس طریقے سے کن فیزز میں واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں, اور وہ کس بنیاد پہ یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نادرا کو لے کر کہ نادرا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا ٹرمنڈس کام کر رہا ہے کہ
78% رجسٹریشن ہے اوور آل. ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 78% رجسٹرڈ ہے, جو ورلڈ میں ہائیسٹ شمار کیا جاتا ہے, ہائیسٹ ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے آج ٹاسک کیا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 95-96% پہ, اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو نادرا کے ساتھ ہم ہر کوارٹرلی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ان کو مزید انہانس کریں گے. اور اس میں نادرا جو ہے وہ موٹر بائکس یونٹس بنا رہا ہے اور موبائل یونٹس اضافہ کر رہا ہے, جس سے وہ گھروں میں جائیں گے اور رجسٹر کریں گے. خاص طور پہ جو انفینٹ یا اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ جب بے فارم ہوگا ان کے پاس تو اسکول میں ایڈمیشن ملے گا. تو یہ وہ میئرز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے, اور ہمارا خصوصی فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمیں چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملک نے اس چیلنج کو فیس کیا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے, ہماری فوج نے, ہماری عوام نے اس چیلنج کو فور فرنٹ آ کے لیا ہے, اور ہم نے دہشت گردوں کو اس سے پہلے بھی اس جنگ میں شکست دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بندوق کے زور پہ, وائلنس کے زور پہ کسی کو اس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو وائلنس کی مونوپلی ہے, یہ کوئی مذہب کے نام پہ کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنا چاہتا ہے. وائلنس جو ہے اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, وہ ہم کسی کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. باقی کولیگز ہمارے بیٹھے ہیں اوورسیز کے اور باقی لوگ, تو ہم کویشچن آنسرز کے لیے اویلیبل ہیں. سہراب ملک, معاون خصوصی برائے سمندر پار, پاکستان. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. مین ہمارا کئی پوائنٹس ڈسکس ہوئے جی ان ریلیشن ٹو جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. اس میں جو ہم نے مین ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ ان کی اللیگل پوزیشن جو ان کی زمینوں پہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. ہمارا ہی پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوتا ہے, پیچھے اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک سیل بنا رہے ہیں. اس سیل کے اندر کوئی بھی ان کے مسائل ہیں اللیگل پوزیشن سے ریلیٹڈ تو وہ انشاءاللہ اس سیل کے اندر حل کیے جائیں گے. یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی, باقی پروونسز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان میں جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کوئی لینڈ گرابنگ یا لینڈ کے قبضے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو اس کو ہم ریزولو کر سکیں. اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ میں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے میں کئی سارے اور اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گی. اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ, یہ بھی منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD کے اندر ڈپارٹمنٹ فال کرتا ہے. ان کے کئی پروجیکٹس تھے جو کہ چند سالوں سے پینڈنگ تھے. اس میں ہسپتال تھے بلوچستان میں, اس میں سکولز تھے بلوچستان میں, اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ پائپ لائن میں رکے ہوئے تھے. تو ان میں سے کئی ہیں جو ہم 30 سے 60 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے, اور کچھ کے ہم 30 دن کے اندر اندر فاؤنڈیشن سٹون لے کریں گے ان بلوچستان, اینڈ کچھ اس کے اندر سندھ کے اندر بھی ہیں. شکریہ. ڈاکٹر عمر سیف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی وزیر ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ٹی کی ایک بہت اہم بہت امپورٹنس ہے, بہت اہمیت ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ آئی ٹی سے بہت سارے گورنمنٹ کے پروسیسز اور سسٹمز آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں, ڈیجیٹائز کیے جا سکتے ہیں. اس سے کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور شہریوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سال یہ کام میں نے حکومت پنجاب میں کیا, جہاں بہت سارے سسٹمز کو, وہ پٹوار کا سسٹم تھا یا پولیس کا سسٹم تھا یا اسٹیمپ پیپر کا سسٹم تھا, ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور اس سے بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے. اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں دو بڑے کام ہونے والے ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے. اس سے ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے, اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس کا صحیح تعین کیا جائے.
اس میں آئی ٹی کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اسی طرح ہماری اکانومی جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی ہی تقریباً انفارمل اکانومی ہے، اور یہ تقریباً ساری اکانومی کیش پہ چلتی ہے. تو اگر اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں، تو اس سے یکسر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو ڈاکیومنٹڈ سائز ہے وہ گرو بھی کرے گا، اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی کو فارملائز کرنے میں بھی مدد ملے گی. تو پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا اسٹیٹ بینک نے کیا، راست کے نام سے شاید آپ نے استعمال بھی کیا ہو. لیکن ابھی اس طرح نہیں کہ ہم کسی دکان پہ جا کے آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، کسی ٹھیلے پہ کوئی چیز خرید کے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، یا میں آپ کو آسانی سے 20 روپے دے سکوں یا آپ مجھے 30 روپے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بہت سارے کلیدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے. تو اب ان چند ماہ میں انشاءاللہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے. اسی طرح ٹیکس کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹائز کیا جائے. جو دوسری آئی ٹی کی اہمیت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے. اس وقت پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی کل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.6 بلین ہے، جبکہ اس کی کیپیسٹی تقریباً $10 بلین کی ہے. اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز، کیونکہ یہ سروس بیس انڈسٹریز ہیں، کوئی نہ گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے، نہ امپورٹ ہونی ہے، نہ کوئی ایل سی کھلنی ہے، یہ تو سروس بیس انڈسٹری ہے، انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی کمپنیز کوئی دشواری محسوس کریں اپنے ڈالرز پاکستان لانے میں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان سے باہر ہی رکھ چھوڑیں. اور ابھی جو ہمیں $2.6 بلین نظر آتا ہے، یہ تقریباً $4.5 بلین ہے، کیونکہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز کے لیے دشواری ہے اپنے ڈالرز کو، اپنے پیسوں کو پاکستان لانے میں. تو ایک تو اس میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور بہت فنڈامنٹل سٹیپس آج اگری کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس لا سکیں. اس سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں مزید آتا نظر آئے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے. اسی طرح سے آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا تمام جو را مٹیریل ہے وہ اسی ملک میں موجود ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آئی ٹی کی سکلز ہیں، جو کہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام اس ملک میں موجود ہیں. اور یہ اسی لیے اس انڈسٹری کا بہت بڑا ٹریڈ سرپلس ہے. باقی زیادہ تر انڈسٹریز میں اگر کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے تو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے کچھ حد تک. اس کا سارا را مٹیریل ادھر موجود ہے. انفیکٹ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس 70 سے 80% ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 میں سے $2 کی جو ہے وہ سپینڈ ہے، اور $7 سے $8 جو ہیں وہ ٹریڈ سرپلس ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے. اس وقت جو بہت ایک مربوط پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ نوجوانوں کو مزید ٹرین کیا جائے. ہر 1 لاکھ نئی ورک فورس ایڈ کر کے ہمیں تقریباً $2.5 بلین اضافہ ہوتا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 2 لاکھ لوگ ایڈ کیے جائیں، یہ تقریباً $5 ارب کی گنجائش ہے آئی ٹی انڈسٹری میں. اور فائنلی اسی طرح کیونکہ ٹیلی کام کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اس کی 5G کی آکشن ہونی ہے، اور وہ لانگ ڈیلیڈ ہے. اس وقت دنیا 6G 6G کی طرف موو کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک ہمارے کنزیومرز بھی سفر کر رہے ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے. تو اس کی بھی ایمیننٹلی اگلے 10 ماہ میں آکشن کی جا سکتی ہے اگر تیزی سے چلا جائے تو. اور یہ چند ماہ میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے یہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ یہ 10 ماہ میں اس کی آکشن کی جائے. اور فائنلی یہ کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان دنیا بھر میں فری لانسنگ کرتے ہیں. ان کو یہاں نوکریاں تو میسر نہیں، لیکن دنیا کی جو گلوبل ورک فورس ہے جہاں پہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جاتی ہے، وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے وہاں پہ $5 $10 $15 دن کے کماتے ہیں. اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں لا سکے. پاکستان میں نہ پے پیل ہے، نہ اسٹرائپ ہے، اور اگر لائیں بھی تو ٹیکس رجیم وہ نہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی ہے. پھر اسی طرح یہ اگر کوئی $5 $10 دن کے کماتا ہے تو وہ نہ 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، نہ وہ جنریٹر خرید سکتا ہے، نہ انٹرنیٹ کا انتظام کر سکتا ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے فری لانسنگ کی سہولت پیدا کی جائے گی، اور کو ورکنگ سپیسز بنائی جائیں گی.
جہاں پہ ہمارے نوجوان جائیں وہاں پہ کمپیوٹر لگے ہو, انٹرنیٹ آ رہا ہو, جنریٹر میسر ہو, اور وہاں سے وہ اس گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بن سکیں اور $5-10 دن کے کما سکیں. اگر 1 ملین 10 لاکھ نوجوان جو کہ تقریباً 2 سال میں یونیورسٹی سے ٹرین ہوتے ہیں اگر $10 دن کے بنائیں تو یہ $3 ارب سالانہ پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو $2.6 بلین پہ کھڑے ہیں وہ ایکچولی $4.5 بلین ہے, کیونکہ بہت سارے پیسے باہر پڑے ہیں. پاکستان میں 2 لاکھ نئے آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی گنجائش ہے جس سے $5 ارب مزید آ سکتا ہے. اور پاکستان کے فری لانسرز اگر ہماری یہ نئی جو ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کے تحت کام کر سکیں آسانی سے تو تقریباً $3 ارب مزید پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. فائنلی بیفور آئی کنکلوڈ, ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, ایک تو پاکستان میں جیسے پے پیل اور اسٹرائپ آنا ہے, اسی طرح پاکستان میں اسٹار لنک لانچ ہونا ہے جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سسٹم ہے, جس سے وہ تمام علاقے جہاں پہ نوجوان ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہیں, جہاں پہ آئی ٹی اسکلڈ ورک فورس ہے لیکن کنیکٹیوٹی نہیں, ان کو آسانی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی تھرو دس نیو سسٹم. اور پھر فائنلی ہماری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں ہو, آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں, زیادہ تر امپورٹڈ ہیں, اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوکل انڈسٹری بھی نہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے اسمارٹ فونز کی. پاکستان میں سیل فونز اسمبل ہونے شروع ہو گئے ہیں, تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ ہینڈ سیٹس اسمبل ہو چکے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں اس انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جائے. انڈیا تقریباً ہر سال $10 ارب کے فون ایکسپورٹ کرتا ہے بنا کے, اور پاکستان سے ایکسپورٹ ابھی اس طرح شروع نہیں ہوئی, اور ہمیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کی ہے جس کی اتنی بڑی لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے. اور اس میں ایک جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کانٹریکٹ بیس یا سیل فون فائنینسنگ کی اسکیم لے کر آئیں, اس طرح سے کہ اگر آپ امریکہ میں جائیں اور آپ کسی کمپنی سے سال کا کانٹریکٹ سائن کریں تو آپ کو آئی فون وہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے, اور وہ بلاک ہو جاتا ہے اگر آپ سال ان کا فون استعمال, ان کا سروس استعمال نہ کریں. اس کو سیل فون فائنینسنگ سمجھ لیں, تو جیسے گاڑیوں کی فائنینسنگ ہے یا اور چیزوں کی, لیکن موبائل فون کی پاکستان میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک سہولت صرف دینے کی ضرورت ہے جو کہ پی ٹی اے کے پاس نظام ہے کہ اگر کوئی قسط نہ دے سکے اپنے فون کی یا جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس کو نہ کر سکے تو فون پیچھے سے بلاک کر دیا جائے. لیکن جب یہ میسر ہو جائے گی تو ایک دم سے پاکستان میں اچھے موبائل فونز کی بہت ڈیمانڈ پیدا ہوگی, کیونکہ اب آپ کسی کمپنی سے جا کے جب اپنا کانٹریکٹ کریں گے تو آپ کو 7 فون بھی میسر ہوگا, جس کو کانٹریکٹ بیس فونز کہتے ہیں, سیل فون فائنینسنگ کہتے ہیں. تو یہ اسکیم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی, ہائی اینڈ فونز کی ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی, اور پھر ہائی اینڈ فونز ہوں گے تو اس سے لوگ اپنی روزگار کے لیے, ایجوکیشن کے لیے استعمال بھی کر سکیں گے. تو یہ وہ تمام کلیدی اقدامات ہیں جن کو اگلے چند ماہ میں لیا جائے گا, اور پھر بہت ساری چیزوں کی یوں بنیاد رکھی جائے گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں, آنے والی حکومتیں ہیں, وہ اس کو تیزی سے لے کے آگے چل سکیں. عرفان اسلم صاحب وزیر قانون بھی ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے بھی وزیر ہیں, اب ان کی مرضی ہے کہ جہاں سے بھی شروع کریں. جی میں ممنون ہوں انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے آج مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ سے کچھ بات ہو. جیسا کہ وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ آج ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا. ایس آئی ایف سی ایسا فورم ہے کہ جہاں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ تمام فیصلہ سازی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ انداز میں ہو جائے. اس میں آج گفتگو جہاں یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں, اس میں پانی اور ماحولیاتی تبدیلی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے سال کی جو بڑے سیلاب آئے اس میں $30 ارب کا نقصان ہوا, اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں یہ بارہا ہر سال تقریباً اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. کبھی سیلاب ہے اور کبھی پانی کی کمی ہے. ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت مربوط انداز میں ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے, اور آج اس پہ ایس آئی ایف سی نے گائیڈنس دی ہے کہ وہ جلد از جلد تیار کی جائے. اس میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم نے انشور یہ کرنا ہے کہ پانی اویلیبل رہے کاشتکار کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو آبادی
3.25 करोड़ थी, 2030 में हम 30 करोड़ से ज़्यादा होंगे। अब उसके लिए ज़ेर काश्त रकबा भी मज़ीद ज़ेर काश्त लाने की ज़रूरत है, उसके लिए पानी की अशद ज़रूरत है। पानी को अभी तक हम बहुत बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल करते रहे हैं, ज़ाया भी करते हैं, और उसकी वाटर प्राइसिंग भी मुनासिब नहीं है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि वाटर सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, काश्तकार को पानी मिलता भी रहे, पानी की अवेलेबिलिटी भी मुस्तकिल रहे, नई स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बनती रहें, और इन सारी चीज़ों से मुताल्लिक एक बड़ी जामे पॉलिसी अनकरीब आपके सामने रखेंगे, जिसमें ये सारी अगले कई सालों के लिए एक वाटर प्लान होगा जो मुल्क की पानी के जो इश्यूज़ हैं और जो माहौलियाती तब्दीली के हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बनाई जाएगी। माहौलियाती तब्दीली के सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई उसमें दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। एक कि हम कार्बन मार्केट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कार्बन रजिस्ट्री, जिससे पता चले कि हमारा एग्जैक्टली कार्बन ट्रेडिंग का स्टॉक है कितना, उसकी वॉल्यूम कितनी है, ताकि उसमें फिर सरमायाकारी का भी अंदाज़ा हो सके, और ये हम बहुत जल्द अगले चंद हफ्तों और माह के अंदर कर लेंगे। दूसरा, हम एक माहौलियाती तब्दीली से डील करने के लिए और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस पैदा करने के लिए और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज फ़ंड बनाने के लिए को भी स्टडी कर रहे हैं कि हम वो फ़ंड अगर बन जाए तो उससे हम अपनी जो क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकेंगे, नई इंडस्ट्रीज़ जन्म ले सकेंगी जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं जो माहौलियाती तब्दीली के लिए भी बेहतर हैं और मुल्क की ओवरऑल मईशत के लिए भी बेहतर है कि ये इंडस्ट्री शुरू हो, अपना काम करना शुरू करे। ये आज की कुछ गुफ्तगू थी जिसका खुलासा आपके सामने रखा है। जी, इंफॉर्मेशन है सर। बहुत शुक्रिया जी। हम एक एक सवाल करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं। ज़हीर अली। सवाल अलावा है तो फिर वज़ीर दाखिला से मेरा सवाल है कि बलूचिस्तान में अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि 6 फुटबॉलर जो है उनको अगवा किया गया है, उनकी बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए हैं? क्या ये हुए भी या हुआ है? यस। देखिए, ये मेरे हलके में ही हुआ है और डेरा बुगटी का वाक़या है सुई का। ये बच्चे सुबह फ़ुटबॉल कंपटीशन के लिए सिबी ट्रैवल कर रहे थे 11:30 बजे के करीब। दहशतगर्दों ने 18 के करीब बच्चे थे उसमें, उनको वहाँ से किडनैप किया, बाकियों को छोड़ दिया। उनमें से 6 को वो लेके जो इनके ठिकाने हैं उनकी तरफ गए हैं। उस वक्त से अभी तक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान लेवीज़ और बलूचिस्तान पुलिस कमिश्नर सिबी की सरबराही में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो उनके ठिकानों तक पहुंचेंगे और जो दहशतगर्द हैं उनको इस घनौने जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अकरम आबिद। सर, तकरीबन सारी हुकूमत इस वक्त मौजूद है वज़ीर आज़म साहब के अलावा। मेरा सवाल वज़ीर दाखिला से है, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में बलूचिस्तान का जो इक़्तिदार है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। मेरा सर आपसे सवाल यह है कि आज सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली है। 5 साल की पहली हुकूमत देखी, दूसरी हुकूमत देखी, और आप सदर पाकिस्तान तीसरी हुकूमत देख रहे हैं। तो आज जब उन्होंने आइनी मुद्दत भी मुकम्मल कर ली है और निगरान हुकूमत में वो इस वक्त जो है दोबारा जो है अपना काम शुरू किया है, कोई पैगाम अगर सदर पाकिस्तान को आप देना चाहें तो? मेरे ख्याल में सही पैगाम वज़ीर कानून दे सकते हैं, उसके बाद बुगटी साहब अगर बात करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि जी आइन में सदर मुमलिकत की टर्म उस तरह नहीं है जिस तरह आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग है। सदर उस वक्त तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक उनके सक्सेसर इलेक्ट ना हो जाएं। तो आइनी मुद्दत उस सेंस में तो पूरी हो गई है कि 5 साल का अरसा पूरा हो गया है, लेकिन आइन के तहत जब तक उनके सक्सेसर का इंतखाब नहीं हो जाता वो सदर रहेंगे, और चूँकि वो भी सदर हैं इसलिए कोई जी आपको मैंने आइनी पोजीशन वाज़े कर दी है। बुगटी साहब अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल। जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कह दिया सदर पाकिस्तान की
सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और वो पाकिस्तान के अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल टेन्योर पहले गुजार चुके हैं और उनसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि वो आज भी बड़ों की तरह एक्ट करेंगे। अशफाक बंगश। अशफाक बंगश, आज दाखिला साहब की तरफ से साफ़ियों का वो है, हालांकि इम्पोर्टेंस जो मिनिस्टर्स हैं और इश्यूज़ है, लेकिन चूँकि इश्यूज़ इस बेस पे हैं कि आज का इजलास भी इस हवाले से तसलसल है, इम्पोर्टेंस है, तो ट्रेड के हवाले से पाक ट्रेड जो कि एक तरफ से आप स्मगलिंग रोकथाम के हवाले से इस पे इकदाम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो हम चूँकि खैबर टीवीज़ के बतौर चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से हैं, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारी शिकायत पहले भी मौसूल हो चुकी है, अभी भी, तो उसको वीज़ा पॉलिसी जिस तरह आप लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन उसकी वीज़ा पॉलिसी में कोई इस तरह ख़ास खतरख्वार रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरा, उसकी वीज़ा पॉलिसी ना होने की वजह से स्मगलिंग का रुझान भी बढ़ गया है और उनको जो ट्रेड का वो है, वो अक्सर आप जैसे आप भी ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से, जो बाउंड्री से जो कुछ हो रहा है, तो इसकी हवाले से आप लोगों ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी की गई? शुक्रिया बंगश साहब। देखिए, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की है। एक स्मगलिंग है और एंटी स्मगलिंग ड्राइव है, उसका वीज़ा पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो स्मगलर है वो वीज़ा हो ना हो वो स्मगलिंग करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, चाहे हमारे मुल्क के अंदर स्मगलिंग हो रही हो या हमारे मुल्क से बाहर स्मगलिंग हो रही हो। ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर हमने एक ड्राइव स्टार्ट की और सिनर्जी के साथ की है। अब जहाँ तक रही बात आपकी अफ़गानिस्तान के साथ वीज़ा पॉलिसी की, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, हमारे सब के साथ हम अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और साथ साथ हम वीज़ा पॉलिसी चाहते हैं कि वीज़ाज़ को हम प्रमोट करें, पासपोर्ट्स को प्रमोट करें, तज़किरा को, बाकी चीज़ों को डिस्करेज करें, सो दैट हमारा जो सिटीज़न अगर किसी और मुल्क में जाता है तो एक ड्यू प्रोसेस के तहत जाता है। इसी तरह हमारी ख्वाहिश है कि कोई और अगर हमारे मुल्क में आना चाहता है, हमारा मेहमान होगा, हम उसको इज़्ज़त देंगे, वो वीज़ा अप्लाई करेगा। और ये जो बिज़नेस फ्रेंडली वीज़ा है, दिस इज़ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर स्पेसिफिक कोई मुल्क है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, कोई हमारे पास आके बिज़नेस करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दिस इज़ फॉर एवरीवन। कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी एक मुल्क के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। शाकिर अब्बासी, आ जाएं जी, माइक ले ले। थैंक यू मिनिस्टर साहब। एक तो अभी एक तकरीब ख़त्म हुई है सरीना होटल्स में, जिसमें अमेरिकन जो डायस्पोरा उन्होंने $44 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। मिनिस्टर साहब ने उसमें शिरकत की है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मेरा सवाल आपसे है वज़ीर दाखिला साहब से कि जो बजट तकरीर थी साबिक़ वज़ीर ख़जाना की, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको बड़ा एक पैकेज दिया था, उनके लिए एक डायमंड कार्ड के इजरा का भी कहा गया था कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएंगे $50,000 से ज़ायद सालाना। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ग्रेटिस पासपोर्ट उनको मिलेगा जो $50,000 पाकिस्तान लाएगा, लेकिन 3 माह हो गए हैं इस हवाले से हमने कोई एक पासपोर्ट भी मैंने जो चेक किया नहीं इजरा हुआ। तो क्या वो इंटैक्ट है वो पॉलिसी या उसमें तब्दीली लाई गई है? देखें, कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, जो भी एक बेहतर पॉलिसी थी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। SAPM बैठे हुए हैं, हम इनके साथ नेक्स्ट वीक इन तमाम इशूज़ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ है, बिलखसूस उनके पासपोर्ट्स के इशू हैं, उनके नादरा रिलेटेड इशूज़ हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा SAPM साहब ने कि उनके जो लैंड ग्रैबिंग के इशूज़ हैं, ये तमाम इशूज़ पे हम मंडे ऑनवर्ड बैठ रहे हैं और हम उसमें एक मुकम्मल और जामिया बात आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे एसेट हैं और आपके को की फैसिलिटेशन रियासत पाकिस्तान मज़लूम के साथ खड़ी होगी। रियासत पाकिस्तान लैंड ग्रैबर के साथ नहीं खड़ी हो सकती है। हम रियासत पाकिस्तान की हैसियत से, हुकूमत पाकिस्तान की हैसियत से उसमें फैसिलिटेट करेंगे अपने उस एसेट को जो इन छोटे छोटे मसाइल में घिरा हुआ है, और उसका जो ट्रस्ट है उसका डेफिसिट हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। एजाज़ अहमद। लंगी साहब, आपकी इजाज़त हो तो दोनों से पूछ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा से भी और वज़ीर दाखिला से भी। आप सवाल कर दें, वो जिससे गुज़िश्ता रोज़ एक देंगे। बड़े सियासी रहनुमा के साथ मुलाकात के बाद एक ख़बर सामने ये आई है कि जो साबका फाटा के इलाके हैं
وہاں کہتے ہیں کہ جی طالبان کا بڑا ہولڈ ہو گیا اور جو اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے سڑک بنانی ہے یا کوئی اور ٹھیکہ لینا ہے اور مائننگ اور منرلس چونکہ زیادہ تر فاٹا میں ہیں تو وہاں ان کو 10% دینا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کی حکومت کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کتنا کرب کیا ہے, کتنا طالبان کی طاقت کو توڑا ہے؟ اور وزیر خارجہ صاحب آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانی ہے کہ ہزارہ پاکستانی بچے یورپی یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں, خاص طور پر جرمن ایمبیسی اور بعض دیگر یورپی ممالک جو ہیں وہ ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں فور ویزا وہ بہت لیٹ کرتے ہیں, 1-1.5 سال ان کے سیشنز گزر جاتے ہیں, ان کے ہزارہ روپے لاکھوں روپے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ شکایت آپ تک پہلے بھی شاید پہنچی ہوں گی, تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو ایکسٹورشن ڈرائیو کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کی شکایات آتی تھیں پولیس کو, لیکن اس میں جو ہماری سوئفٹ ایکشنز ہوئی پولیس کی, لا انفورسمنٹ کی, تو اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے. یہ بات آرگنائز طریقے سے درست نہیں ہے کہ کوئی کانٹریکٹر یا گورنمنٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ایک مخصوص قسم کا پرسنٹیج جو ہے وہ کسی ٹیرسٹ کے لیے رکھے. یہ اس قسم کی کوئی اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن میجورٹی میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, چاہے مائننگ ہو رہی ہے چاہے باقی چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کسی قسم کی ایکسٹورشن کو, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو وائلنس ہے یہ مونوپلی صرف اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ہے, اس کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ فار دس انوائرمنٹ جس میں ہم بزنس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینے پڑے, چاہے وہ کائنیٹک ہوں چاہے نان کائنیٹک ہوں, کائنیٹک زیادہ نان کائنیٹک کم, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ میز لیں گے اور کسی قسم کا کمپرومائز وائلنس پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرنے پہ نہیں لیں گے. جی یہ آپ نے جو ویزا ڈیلیز کی بات کی ہے یورپین ممالک کی طرف سے یا کئی اور ممالک کی طرف سے جہاں پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں اس کا بخوبی ان کی اس تکلیف کا اندازہ ہے. اور تقریباً ہر روز مجھے اس قسم کی جو آپ نے سوال کیا ہے, مجھے بے شمار لوگ اس کو میرے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. ہم نے ان تمام ممالک کے سفیروں سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ جتنے بھی لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور انہوں نے فوکس کیا تھا لیجیٹیمیٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر, کہ ان کے ویزاز کو وہ جلد از جلد پروسیس کریں گے. اطرت جعفری. وزیر خارجہ سے ہے, آپ نے بھی ٹریڈ ڈپلومیسی کی بات کی ہے, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خطے کے ممالک میں جب سارک کی سینس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سارک میں آپ کی آلموسٹ تجارت بند ہے, جو اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے. ہم نے اس کے ساتھ لین دین پر ایک طرح سے پابندی چل رہی ہے. تو جب آپ خطے میں نہیں دیکھیں گے تو تجارت بڑھانے کا آپ کیسا عزم کیسے آپ کا پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں, سارک کی جو درمیان ممالک کی درمیان جو ایک تجارتی معاہدے ہوئے تھے جس کے تحت سارک کو بڑھاوا ملنا تھا, تو وہ تو بدقسمتی سے سارک کا پروسیس کافی عرصے سے ڈورمنٹ ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو کہ ایک سارک جو ایک اتنا اچھا پروسیس تھا اس کو روکنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا. ہندوستان نے بدقسمتی سے, پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا, ہندوستان نے اس سمٹ میں بھی شرکت کرنے سے انکار کر دیا, جس کی وجہ سے وہ سارک سمٹ بھی نہیں ہو سکی, اور جتنی بھی سارک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس وقت سسپینڈ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے انڈیویجولی بائی لیٹرل جتنے بھی سارک کے ممالک ہیں ماں سوائے ہندوستان کے, ان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تجارتی تعلقات ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری جو ہے ٹریڈ ہے وہ تقریباً 1.5 بلین ڈالرز کے قریب ہے. اسی طریقے سے سری لنکا کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. افغانستان بھی ایک سارک کا ممبر ہے, اور افغانستان کے ساتھ بھی 1.5-2 بلین ڈالرز کی جو ہماری, اور اس کے اندر بھی مزید بڑھاوا آ رہا ہے روز بروز. تو وہ بائیلیٹرل لیول پہ تو ہماری جو ہے تجارت کافی بہتر چل رہی ہے سارک کے ممالک کے ساتھ. خالد محمود ایکسپریس. جلانی صاحب, خالد محمودی ایکسپریس سے. جلانی صاحب, اب انڈیا میں جو ہے G20 کانفرنس چل رہی ہے, $1 بلین کی سرمایہ کاری وہاں پہ ہو رہی ہے.
क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इस खिते में को तन्हाई का शिकार हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मदऊ नहीं है, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी सारे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, और हमारी इंटरनेशनली क्या पोजीशन है सफारती लेवल पे कि इस कॉन्फ्रेंस में हम शामिल नहीं हैं? G20 के तो हम मेंबर नहीं हैं, इसलिए हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में वो हमारी शिरकत नहीं हुई। लेकिन आपका ये कहना है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, तो मैं इससे बिल्कुल ही वो अग्री नहीं करूँगा, बिकॉज़ पाकिस्तान के अपना एक अहम मकाम है इस खिते के अंदर। पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी खिते के ममालिक हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी पाकिस्तान जिस किस्म का एक रोल प्ले कर रहा है वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, चाहे वो OIC हो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो। और ये एक क्लब है और उसका एक अपना एक सर्टन क्राइटेरिया था जिसकी वजह से वहाँ पे उनका इजलास हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक जो खुशाइंद बात है वो ये है कि जो SIFC का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके तहत खलीजी ममालिक से हमें जिस किस्म की कमिटमेंट्स आई हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका वॉल्यूम वो बहुत ही एक खुशाइंद तब्दीली लेके आएगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जो वो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमें खलीजी ममालिक की तरफ से बशमूल सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत से, तो उसका वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, IT में भी है, एनर्जी में भी है, माइंस एंड माइनिंग में भी है। तो वो मेरे ख़्याल में आपको कौम एक बहुत जल्दी इस बारे में उनको खुशखबरी भी मिलेगी। एक और मैं आपको बताऊं कि इन तमाम ममालिक के साथ हमारे बहुत सारे हमारी जो टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस भी हो चुकी है, और काफ़ी सारे जो अग्रीमेंट्स है वो भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह एक मुनासिब मौके पे उनको साइन भी किया जाएगा। ये एजाज के साथ जो ग्रीन शर्ट से बैठे हैं नौजवान, जी। थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब। सरमायाकारी के हवाले से बात कर रहे हैं तमाम वज़रा साहिबान। CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन गाहे बगाहे हमें चाइनीज़ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन नाम का तो कायम हो जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इस हवाले से अब आप क्या इंश्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ें ग्राउंड पे भी अमल दरामद हो, इन पे इम्प्लीमेंट हो? थैंक यू सो मच। जी, एक तो नंबर 1 ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत ही कामयाब एक प्रोजेक्ट वो है। ये इसके हमें जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसकी तनाज़र में देखना चाहिए। जितनी भी एनर्जी जो हमारे मुल्क में शॉर्टेजेस थी उनको जिस तरीके से हमने कम किया है उसके तनाज़र में देखना चाहिए। इसको जो पोर्ट्स की डेवलपमेंट्स हुई है, जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं उसके तनाज़र में देखना चाहिए। और इस किस्म के, और फिर दूसरा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी पाकिस्तान की, आपको मालूम है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से कोई तकरीबन 2.5-3 लाख जो हमारे जो नौजवान थे उनको रोज़गार भी मुयस्सर हुआ। अब इसका सेकंड फ़ेज़ शुरू होगा और सेकंड फ़ेज़ के अंदर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही तरक्की होगी। उसमें ये अभी रिसेंटली चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए थे, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वो 10वीं सालगिरह थी, तो उसमें तो हमें जो तासुर मिला कि वो भी चाइना भी बहुत इससे जो पाकिस्तान ने जो इक़दामात लिए हैं या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिस तरीके से एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया है पाकिस्तान ने, तो उसके बारे में उन्होंने भी उसके बाद सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। जाहिद मशवानी। आप तमाम निगरान वज़रा हैं और आपकी जो पॉलिसियाँ हैं ये लॉन्ग टर्म नज़र आ रही हैं। तो असल जो पाकिस्तान का मसला होता है वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ का होता है। तो क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि पॉलिसियाँ जो है ना वो तसलसल कायम रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। 2-3 गुजारिशात जी। सबसे पहली तो ये कि जो निगरान हुकूमत है
اس کی یہ آئین سے آئی ہے, یہ قانون پہ بیسڈ ہے, یہ ہم کوئی ہوا میں معلق نہیں ہیں, اس کا ایک ڈیفینٹ اینکر ہے جو کہ آئین میں موجود ہے. نگران حکومت کا مینڈیٹ سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں بتاتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے. اس سیکشن کو پچھلی پارلیمنٹ نے اس میں تھوڑی سی توسیع بھی کر دی تھی, اس کا مینڈیٹ ایکسپینڈ بھی کر دیا تھا, اور ہم اس مینڈیٹ سے قطعاً تجاوز نہیں کر رہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم 240 ملین لوگوں کی ذمہ دار ہیں. ہر وہ فیصلہ جو ان کی بہتری کے لیے ہے وہ ہم پہ کرنا لازم ہے. اس میں اگر ایسے فیصلے کرنے پڑیں جو کہ وقت کی ضرورت اور وقت کی مجبوری ہو, ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا. تیسری بات یہ کہ IMF کا ایک معاہدہ موجود ہے, اس معاہدے کے تحت ہم نے سرٹن ایکشنز لینا ہے. اگر وہ نہیں لیں گے تو ہم اس معاہدے سے باہر ہو جائیں گے. ہم یہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم IMF پروگرام سے باہر ہو جائیں. تو اس لیے ان چیزوں کے تناظر میں ہم اپنے مینڈیٹ کے بھی اندر ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کے عوام کی 24 کروڑ لوگوں کی بہترین خدمت ہو سکے اور ان کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہو سکیں. صاحب آپ نے بڑے انیشیٹو اچھے دیے فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ویزاز کے حوالے سے بھی. کل سے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ 1000 پاکستانی جو تاجر ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور فارن ایکسچینج کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ نے ان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ چونکہ یہ خبریں کافی گردش کر رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے والا کام آپ نے کیا اس کے اوپر بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ بالکل مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے, دونوں کا بلینڈ ہے. یہ ہماری اس ایکٹیویٹی کو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے بزنس فرینڈلی, اور اس ایکٹیویٹی کو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنے اس ملک میں کہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ باہر سے آئیں اور اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اچھی انویسٹمنٹ کریں. اس کے حوالے سے یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے, میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اس کے لیے دیر از نو کمپرومائزز, وہ چاہے کوئی بھی کرے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہمارے ایکسچینجز ہیں آیا وہ اس بزنس میں کس حد تک انوالو ہے. اس میں بھی ہم ایک تھورو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ لے رہے ہیں. ہم ہیسٹ میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو, پاکستان میں رہنے والے بزنس مین کو یا پاکستان کی کمیونٹی کو جو پاکستانی ہیں ان کو کوئی نقصان ہو. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان ہے اور اس میں رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ اس طرح کی خبر مس انفارمیشن ہے. یہ نوجوان کو دیں. سر میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ بگٹی صاحب نے کہ نادرا بہت اچھا کام کر رہا ہے اور 78% لوگ جو ہے پاکستان کے رجسٹرڈ ہیں اور وہ ٹاپ 10 میں آتا ہے غالباً. سر میرا کویشچن یہ تھا کہ ابھی ہم نے اتنی بڑی 34 بلین روپیز کی ایکسرسائز کی ہے ایک سینسس کی, تو سر اس کے اندر کافی زیادہ اخراجات بھی ہوئے اور خرچے بھی ہوئے اور نادرا نے بھی اس کے اندر کام کیا. تو سر آپ یہ دوبارہ سے اگر یہ موٹر بائک یونٹس اور موبائل یونٹس بنائیں گے تو جس طرح کرائسس میں ہیں ہم, تو سر یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر نادرا سے ہی بات کر لی جائے تو شاید بہتر ہو جائے. دیکھیں نادرا ہی کر رہی ہے, جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ نادرا ہی اپنی موبائل یونٹس بنا رہی ہے اور نادرا اپنے ایکسپنسز جو ہے وہ خود سے بیئر کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ بات آپ کی بہت درست ہے کہ دنیا میں 72 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ جو مردم شماری ہوتی ہے ڈیجیٹل ہوتی ہے. ہمیں بھی فائنلی اسی کی طرف جانا ہے. ایک تو وہ نان کنٹروورشل ہو جائے گی جس میں آج جس طرح کنٹروورسیز جنم لے رہی ہیں اس مردم شماری کو لے کے, لیکن اس کے لیے 100% رجسٹریشن پہ ہمیں جانا پڑے گا. اور وہ 100% رجسٹریشن کے لیے آج میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے, ہم ہر مہینے ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے, ان کو پش کریں گے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں وہ اپنی پالیسیز اور بہتر بنائیں, اپنے ایسٹس اور بہتر بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کر سکیں اور فیوچر میں آنے والے ٹائم کے لیے
ہمارا یہ جو میکنزم ہے ڈیجیٹلائزیشن کا وہ امپروو ہو جائے اور نادرا ہی ہمارا سینسس کر کے ہمیں دے دے, اور دس از دا فیوچر. فرنٹ پہ آ جائیں, یہاں پہ کونے میں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک تاثر ہے کہ جو سرمایہ کاری کر رہی ہیں انٹرنیشنل جو مختلف ادارے, وہ ان جگہوں پہ کر رہی ہیں جہاں منافع یا پروفٹ ریشو زیادہ ہے, اور ہمارے جیسے پی آئی اے ہے, دیگر ایسے ادارے ہیں جہاں جو لاس میں جا رہے ہیں, کیا ان اداروں میں بھی انٹرنیشنل سرمایہ کاروں کو انوالو کرنے کا کوئی پلان ہے ہمارے پاس؟ سر اجازت. دیکھیے انویسٹر جو آتا ہے وہ انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ بھی دیکھتا ہے کہ جہاں سے اس انویسٹمنٹ سے اس نے ارن کیا کرنا ہوتا ہے. ہم یہ جتنی بھی لائبلٹیز ہیں جیسے پی آئی اے ہے یا اس طرح کے ادارے ہیں جو بلیڈ کر رہے ہیں اور اس ملک کی اکانومی میں ایک نقصان پہنچا رہے ہیں, اس میں فائنانس منسٹری لیڈ میں ہے, اور فائنانس منسٹری اس میں ایک اسٹڈی کر رہی ہے جو 1 ویک کے اندر 10 دن کے اندر آئے گی, جس میں ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے ان اداروں کی کہ جو ادارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں, اور اس میں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, فورن انویسٹرز آتے ہیں, لوکل انویسٹرز آتے ہیں. دیر از نو بائنڈنگ آن اینی ون کہ آپ ادھر انویسٹ کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم جہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ ہم ایگریکلچر میں دے رہے ہیں, مائنز اینڈ منرلز میں دے رہے ہیں, باقی فیلڈز میں بھی دے رہے ہیں. یہ ون ونڈو آپریشن, یہ ویزا پالیسیز, یہ جو ریڈ ٹیپنگ ہے, اس کو بنیادی طور پہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جو ہمارا فورن انویسٹر ہے یا لوکل انویسٹر ہے اس کو سب سے بڑا گلہ کیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان سے؟ اس کا گلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جو ریڈ ٹیپنگ ہے, اس کی وجہ سے انویسٹر آتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, پھنس جاتا ہے, اور اس کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملتا ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے, اور اس میں سینرجی پیدا کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. ظفر ہاشمی. میرا سوال وزیر خارجہ صاحب سے ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی حال ہی میں جو چترال میں واقعہ رونما ہوا, ایک بہت یہ اس طرح کے بڑے واقعات جو ہیں یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں, اس کے بعد سے جو صورتحال چل رہی ہے دونوں طرف سے جو ہے بیانات کا سلسلہ یہ دیکھا گیا, یہ بتائیں کہ کیا یہ معاملہ افغان حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا ہے, ان کی طرف سے کیا جواب ہے, اور اس وقت سفارتی تعلقات کا لیول کیا ہے, کیا ان میں کوئی کشیدگی پائی جا رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہاں کی اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ ایک تو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر پاکستان نے بہت ہی پرزور طریقے سے احتجاج کیا کل, اور جو افغان شاہجر افیئرز ہیں اسلام آباد میں ان کو بھی بلایا گیا, اور ان کو ایک ہم نے جو احتجاجی مراسلہ ہوتا ہے اس کو ان کو بھی ہینڈ اوور کیا گیا. یہ جو آپ نے چترال کے واقعے کی بات کی ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ افغان گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اٹیک وہاں کی سوائل سے پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ان کو روکے, اور ان کو اگر تو اس حساب سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے افغان گورنمنٹ سے کہ وہ جتنے بھی اس قسم کے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کرے, اور ان کو چاہے ٹی ٹی پی کے ہوں یا باقی اور لوگ ہوں, لازمی بات ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ان کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور باقی آپ نے جو کہا کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ, ہماری انگیجمنٹ بالکل ان کے ساتھ ہے. ہمارے سفیر وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر, وہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہماری افغان حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ ایک جو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ اس کو ضروری بنائیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما پیش نہ ہوں. اس میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. دیکھیے ایک دوحہ ایگریمنٹ کیا ہے افغان حکومت نے, ہماری اور باقی دنیا کی ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے, یہ امید ہے کہ آپ اس دوحہ ایگریمنٹ کو آنر کریں گے اور آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور یہی ہماری ان سے توقع ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے. ثناء اللہ. سر عمر صاحب سے ایک سوال ہے, وزیر خارجہ صاحب سے بھی اور وزیر قانون ایک ہی ہوگا. صاحب آپ نے جو بات کی سر ڈیجیٹل پیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, دنیا میں کوئی بھی شاید اب ملک نہیں ہے جہاں پہ 5000 کے کرنسی نوٹ ہو, بڑے بڑے نوٹ ہوں. آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں,
اور آپ کی زیادہ تر سمگلنگ کی پیمنٹس بھی 5,000 کے نوٹ سے ہوتی ہیں. اوپن مارکیٹ سے جو ڈالر خریدا جاتا ہے سمگلنگ کے لیے وہ بھی 5,000 کا نوٹ یوز ہوتا ہے. باقی بھی اسی قسم کی ڈیوبیس جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, برابری جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. تو سر یہ بتا دیں 5,000 کا نوٹ ختم کرنے کی کوئی پرپوزل آپ دیں گے, کیونکہ آپ کا جو آئیڈیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا وہ بہت اچھا ہے. سر عباس صاحب, سر جو ماضی میں ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, آئی پی پیز کا ایگریمنٹ ہے, آج ہمارے سر پہ وہ ایک بوجھ بن گئے ہیں. ثناء اللہ آپ ساری دنیا کے سوال نہ کریں, ایک سوال آپ کا ہو گیا, یہ جواب ہو جائے, انویسٹمنٹ آئیں گی باقی بعد میں. ان میں پاکستان کا انٹرسٹ آپ کس طرح دیکھیں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 50 سوال, ایک سوال آپ نے کیا ہے. ڈاکٹر عمر سیف آپ کا یہ جو آپ نے کہا ہے شاید اس کا پہلا قدم ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ سسٹم بنایا جائے جس کے تھرو اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے اور کیش لیس بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں. جس دن آپ آسانی سے اپنے فون سے کسی دکان پہ جا کے کچھ خریدنے کے لیے پیمنٹ ڈیجیٹلی کر سکیں گے, اس کے بعد یہ والے اقدامات جن کا آپ نے ذکر کیا یہ کرنے آسان ہو جائیں گے. اور ہر ملک میں جہاں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ پہلے اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا گیا, کیش لیس بنایا گیا. اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اسٹیٹ بینک نے, قرانداز نے بہت محنت کر کے پاکستان کی جس کو ڈیجیٹل ریلز کہہ لیں, جو نظام ہے جس پہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہونی ہے وہ بنا لیا, جس کا نام راست ہے. یہ ایک پی ٹو پی یہ مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے, اس طرح سے کہ اگر مجھے آپ کو کچھ پیسے دینے ہیں تو وہ جو ہی میں آپ کو دیتا ہوں اسی وقت آپ کو موصول ہو جاتے ہیں ڈیجیٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں. یہ نظام اب بن چکا ہے اور اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف موو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو اگلے چند ماہ میں بہت تیزی سے بہت ریڈیکل میئرز نظر آئیں گے جس کے تھرو انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک ڈیجیٹل یا کیش لیس اکانومی کی طرف لے کے جائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے. یہ کیونکہ انہوں نے اپنا کر لیا سوال کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے آپ پروٹیکٹ کریں گے اگر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ جو SIFC ہے اس کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جائے انویسٹرز کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے بھی معاہدے ہوں گے اس کے اندر پاکستان کے جو معاشی انٹرسٹس ہیں ان کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.